Assalamu alaikum everyone, X-Ray Cadet Sabir Shah for my channel Vision Cadet 9936. आज मैं बात करूँगा अपने फर्दर एक्सपीरियंस जहाँ से मेरा ज़वाल का पार्ट 1 शुरू हुआ, जिससे अभी तक मैं फुली अरूज पे जा रहा था। जैसा कि पूरा मैंने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ जो है वो बयान की है, फ्रॉम माई चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स ऑल द वे, इनिशियल टेस्ट, ISSP, फाइनल मेडिकल, joining, saluting test, junior most, उसके बाद first tape, फिर second tape, flying, मशाक की क्लियरेंस FST लास्ट एपिसोड तक मैंने अपनी बता दी थी कि मैंने कैसे की। तो इस वक्त जो है वो मैं सिलेक्ट हुआ था टॉप 8 जो पायलट्स थे पाकिस्तान के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो शेरदिल जोड़ते हैं K8s, उन पर मेरी सिलेक्शन हुई। आउट ऑफ द 8 कैडेट्स, आउट ऑफ 60 अबाउट 40-50 कैडेट्स, हम 8 लड़के सेलेक्ट हुए थे। और मैंने 8 का नंबर आपको बता दिया, चाइना में बहुत जो है वो कॉमन है। तो आज आपको बताएंगे कि इसके बाद में किस मेडिकल रीज़न की वजह से मैं कुछ अर्से के लिए ग्राउंड हो गया, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर K8 के बाद कैसे T37 ज्वाइन किया, उसमें मेरा कोर्स कहाँ पर था और मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही थी एट दैट टाइम। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कुछ हैं, तो आई विल गो विद द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट, और उसके बाद मैं आई विल गो थ्रू दी माई लाइफ एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम महा सलीम। इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने 3-4 सेलेक्ट किए। उन्होंने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि पासिंग आउट पे कोई भी अवार्ड मिलना है तो वो पहले ही बता देते हैं क्या, और कितना पहले बताते हैं, और हमेशा कैबिन ऑफिसर को ही सोर्ड क्यों मिलती है? फ्लाइंग में तो ये चीज़ पहले से ही फिक्स होती है। और जिन कैडेट्स को अवार्ड्स मिलते हैं उनके पेरेंट्स को कोई प्रोटोकॉल मिलता है, जैसे कि आगे बैठने कुछ स्पेशल, या इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता उनके लिए? और परेड के बाद खाना देते हैं पेरेंट्स को, फिर बस चले जाते हैं, वो कैडेट्स के लास्ट डे होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो सबसे पहले जो चीज़ है कि क्या कैडेट्स को पता होता है कि उनको कौन सा अवार्ड मिलना है? नहीं जनाब, इनको लास्ट डे तक नहीं पता होता। नो वन नोस। प्रॉब्ली उस कैडेट को पता हो, लेकिन बाकी कैडेट को नहीं पता होता। और मेरा नहीं ख्याल कि उस कैडेट को ही पता होता है, बिकॉज इट्स टोटली अ सरप्राइज। फिर होता क्या है, तो फाइनल परेड होती है, उससे पहले सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो जो मुमकिन जो कैडेट्स होते हैं जिनको ट्रॉफी मिलनी होती है, जस्ट लेट्स सपोज के GDPs में एक होती है बेस्ट पायलट ट्रॉफी, और उस पर एक आ गई सोर्ड ऑफ ऑनर। देखा, मैं भी सिर्फ 2 का जिक्र करूँगा, और बाकी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड है कि क्या सोर्ड ऑफ ऑनर सिर्फ अकेडमी ऑफिसर को ही मिलती है? अकेडमी ऑफिसर सिलेक्ट ही इसीलिए होता है कि वो अपने कोर्स का सबसे बेहतरीन एक कैडेट होता है। तो यस, यू आर राइट, लेकिन देयर आर ओकेजन्स व्हेन द अकेडमी अंडर ऑफिसर कुड नॉट गेट द सोर्ड। ठीक है जी, ऐसा भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस, द अकेडमी अंडर ऑफिसर गेट्स द सोर्ड। हमारे कोर्स में यही हुआ था। अकेडमी ऑफिसर जो थे फारूक हैदर तारड़, वीर कपूर रिटायर हुए हैं, ही गॉट द सोर्ड। उनके बिल्कुल नेक टू नेक जिनके साथ कंपटीशन था, वो भी उनके सर सैयदन FG सर सैयद कॉलेज जो रावलपिंडी है, उसी के स्टूडेंट्स थे। वो FSC में दोनों क्लासमेट्स थे आपस में। अमजद, वो भी ग्रुप कैप्टन रिटायर हुए थे। तो अमजद और फारूक का जो कंपटीशन था वो नेक टू नेक था बिकॉज ऑफ द स्टडीज़। लेकिन अब ये देखें कि फारूक वॉज अकेडमी ऑफिसर, बट अमजद हैड नो अपॉइंटमेंट एट ऑल, नॉट इवन स्क्वाड्रन ऑफिसर, नॉट इवन अ सार्जेंट, कोई अपॉइंटमेंट थी उनके पास। लेकिन स्टडीज़ में ही वॉज इमैकुलेट। इनके आपस में जो डिफरेंस था कोई 0.2% स्कोर्स का डिफरेंस था फॉर द बैचलर में। कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग की बात करूँ, जहाँ पे मैं BSc करवाई जाती है, तो बहुत क्लोज कंपटीशन था, बट फारूक गॉट द सोर्ड। तो ये तो होगी एक चीज़। अब जब हमारे फाइनल परेड डे शुरू होते हैं, जिसमें आप सिर्फ परेड ही होती है, वो जो 14-15 दिन होते हैं, तो उसमें चूंकि एकेडमी अंडर ऑफिसर जो होता है प्रीवियस टर्म का, जो उस वक्त की फाइनल टर्म होती है, उसने परेड कमांड देनी होती है पुराने वाले को। तो वो परेड डेज तक तो नहीं पता होता कि
تو اس میں پھر جو ہے نا پھر وہ جو سیمی فائنل ٹرم ہوتی ہے ان میں سے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اکیڈمی آفیسر بننے کے ان کو باری باری موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آ کے پریڈ کمانڈ کریں ونس دا فائنل ٹرم ہیز گون آؤٹ ٹو ریسیو دیئر میڈلس ریسیو دیئر رینکس اینڈ ایوری تھنگ. تو اس طرح چلتا ہے یہ کام. اب ان پوٹینشیل کینڈیڈیٹس میں وہ بھی سب کو پتہ ہوتا ہے تقریباً کیونکہ جو بریلینٹ کیڈیٹس ہوتے ہیں ایوری ون نوز اباؤٹ دیم. سو یہ پرسیپشن بنی ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ ان 3-4 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ سلیکٹ ہوگا ایز بگ اپوائنٹمنٹ جو 7 اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کو ٹاپ 7 کہتے ہیں ہم ان کو. لیکن وہ سب کو بڑے بڑے چانس دیتے ہیں کہ وہ آ کے ریپلیس کریں کیونکہ جو فائنل ٹرم کا اکیڈمی آفیسر وہ تو ایک ہی ہے, اسے تو جانا ہی جانا آگے. جب وہ فائنل ٹرم کو نکال کے سامنے لے جاتا ہے, میں نے پریڈ میں وہ بتایا ہوا سارا کچھ, اگر آپ جا کے پچھلا پریڈ والا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو یو وڈ نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ایک ٹائم پریڈ میں آتا ہے کہ جب جو فائنل ٹرم کا جو اکیڈمی آفیسر ہوتا ہے وہ تمام جو گریجویٹنگ کیڈٹس ہیں ان سب کو فرنٹ پہ جا کے لے جاتا ہے اور پیچھے اکیڈمی رہتی ہے سیمی فائنل ٹرم, کوارٹر فائنل ٹرم, ڈھائی ٹیپر, 2 ٹیپر, 1 ٹیپرز اور جونیئر موڈس رہتے ہیں. اور اب ان کو کس نے کمانڈ کرنا, تو پھر ان کے جو فیوچر کے جو ہوتے ہیں اسکواڈرن آفیسرس, ونگ انڈر آفیسرس اور اس کے بعد کے آگے اکیڈمی انڈر آفیسرس. تو اس میں سب کو چانس دیا جاتا ہے. مجھے بھی ایک دفعہ چانس ملا تھا, مجھے بھی وہ بنایا گیا تھا اکیڈمی انڈر آفیسر پریڈ کے دوران. یہ پریڈ ڈیز کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سے, کیونکہ میں پریڈ ڈیز سے پہلے نکل چکا تھا, مطلب میں نے ریلیز پٹ کر دی تھی اپنی, یہ اس سے بہت برسہ پہلے کی بات ہے. تو یہ پریکٹس آپ کی تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہے اس طرح میں نے کہا. اب آ جاتے ہیں کہ جو فائنل ٹرم کا جب نکل کے سامنے آتی ہے تو وہاں پہ جو اوارڈز دینے ہوتے ہیں ٹرافی کا اور بیسٹ ورلڈ ٹرافی کا اور اکیڈمی اس کا سورڈ آف آنر کا. اب اس میں بھی پریکٹس کروائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا خاص طریقہ تو آپ نے دیکھا ہوا پریڈ میں کہ وہ کس طریقے سے وہ اپنی فلائٹ چھوڑ کے نکل کے آتے ہیں سامنے, پھر آگے چیف کو سلوٹ کرتے ہیں, دین دے گو بیک, اپنی ٹرافی ریسیو کی, اپنے اوڈلی کو واپس پکڑائی, اس کے بعد ایک اسٹیپ بیک کیے, السلام علیکم سر, اینڈ دین دے جوائن بیک. وہ ٹرافی ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے. اب جو بیسٹ والی ٹرافی ہوتی ہے اس میں اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں اگین جب تمام کمپلیٹ ہو جاتی ہے فلائنگ, آپ کی جنرل فلائنگ کمپلیٹ ہو گئی, انسٹرومنٹ فلائنگ کمپلیٹ ہو گئی, نیویگیشن فلائنگ کمپلیٹ ہو گئی, اس کے بعد آپ کی واٹ یو کال فارمیشن فلائنگ کمپلیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, ڈائیورژنز آپ کی ہو گئی ساری, لو لیول مشن بھی ہو گئے آپ کے سارے. لو لیول سے مین ہے کہ جو آپ گراؤنڈ کے بالکل کلوز فلائی کرتے ہیں, ون آف دا بیوٹیفل امیزنگ مشن which I will let you know when I will tell my story about T-37s ان کو کیسے فلائی کیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی فائنل جو ہوتی ہے وہ فائنل ہینڈنگ ٹیسٹ ہونے کے بعد نائٹ فلائنگ جو رات کو فلائی کرتے ہیں. میں نے نہیں کی نائٹ فلائنگ, بفور دیٹ. جب یہ ساری فیز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے گریڈز بنتے ہیں. اس گریڈ میں جو ٹاپ کے 8 کیڈٹس ہوتے ہیں وہ دوبارہ جاتے ہیں کمانڈنٹ کے ساتھ, 2 مشن فلائی کرتے ہیں, 1 مشن فلائی کرتے ہیں. اور اس میں کمانڈنٹ جو ہوتے ہیں, کمانڈنٹ CFT جو ہوتے ہیں یا ایئر آفیسر کمانڈنگ بھی ہو سکتے ہیں, ویری ہائی رینکڈ آفیسر ہوتے ہیں اکیڈمی کے ہی, ایئر فورس اکیڈمی کے سالپور کی. ان کے ساتھ وہ 1 مشن فلائی کرتے ہیں یا 2 مشن فلائی کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن. اس میں ہر چیز ان کی چیک کی جاتی ہے, انسٹرومنٹ فلائنگ چیک کی جاتی ہے, نیویگیشن چیک کی جاتی ہے, فارمیشن چیک کی جاتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے جی, جنرل فلائنگ, یہ منوورنگ, سب کچھ ایوری تھنگ ایمرجنسی سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. وہ 8 کیڈٹس جو ہیں وہ ٹاپ کے 8 ہوتے ہیں, اور ان 8 میں سے 1 کیڈٹ کو ملنی ہوتی ہے BPT بیسٹ پائلٹ ٹرافی. اور وہ بھی صرف اور صرف جو اس ٹیسٹ کے جو ہوتے ہیں جنہوں نے وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہوتا ہے صرف ان کو پتہ ہوتا ہے. He doesn't disclose that until the passing out parade. اس دن وہ فائنل نام جاتا ہے کریڈٹس ونگ میں, اور دین دے نو کہ بھائی کس کو ملنی ہے, اور یہ اسی دن ہی پرچے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا وہ ہے ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ وی نیور نو ہو واز گونا گیٹ بیسٹ پائلٹ ٹرافی. ہمارے کورس میں میری تھی, ہمارے کورس میں ایئر کمانڈر ریٹائرڈ فواد وحید کراچی کے تھے, وہ ان کو ملی تھی. فلائی کرنے والوں میں ہم فاروق بھی تھا, جو ازمان ہے میں نے بتایا تھا جو F-16 پہ گئے تھے, مصفور اغزئی تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 3-4 بندے اور تھے. K8 اسکواڈ میں جو گئے تھے جو ٹاپ کے سلیکٹرز تھے, ان میں سے 5 نے BPT بھی بیسٹ پائلٹ ٹرافی بھی فلائی کی تھی. میں نہیں تھا اس وقت کیونکہ میری فلائنگ سے پہلے ختم ہو گئی تھی, سو آئی couldn't fly BPT, otherwise I would have been there, I'm sure. لیکن یہ میں نے کہا کہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ٹل دا لاسٹ ڈے, اور پھر وہ ایک سرپرائز ہوتا ہے آپ کو, وہ ملتا ہے.
تو یہ نہیں ہے. تو یہ پہلے کوشچن کا آنسر میں دے دیا. کوشچن نمبر 2 بھی نہیں گئی ہے. اس کا مہا سلیم K5W نے پوچھا جی کہ ون مور تھنگ، اس بار دسمبر میں جو گریجویشن پریڈ ہوئی تھی اس کی پکچرز جو DGPRPF نے پوسٹ کی ہیں ان میں ایک بھی عورت نہیں ہے. بہرحال آپ کو دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے. پکچرز کیا بتا رہا ہوں اس میں وہ نہ دکھائی ہوں، لیکن گریجویٹنگ کیڈٹس میں خواتین بھی تھیں. آپ نے وہ اسی کی حمزہ فلائٹ تو دیکھی ہوگی جو سب سے ایلیٹ قسم کی پریڈ ہوتی ہے، تو اس پریڈ میں آپ نے اگر خواتین کو نہیں، وہ لیڈ فرام دا فرنٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب گریجویشن پریڈ ہو رہی ہے، جب وہ گریجویشن کے لیے جا رہے ہیں فائنل سلامی دینے کے لیے، تو یو وڈ سی فیمیل کیڈٹس دیر. تو ایسا میں نے کہا تھا پہلے بھی، میں نے کہا تھا وہ ایک ایپیسوڈ میرا بنا ہوا ہے اس پہ پورا، جس میں خواتین کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے کہ ان کی انڈکشن کی کیا چیلنجز ہیں. ہم تو اکیڈمی کے پہلے اس میں سے تھے، فائنل ٹرمنس میں تھے جنہوں نے فیمیل کیڈٹس کو ریسیو کیا تھا. دا فرسٹ بیچ ان ایئر فورس ہسٹری ایور، وہ بھی ہم نے ریسیو کیا ہمارے کورس میں. تو اور ان کو مطلب وہ 6 مہینے شارٹ کورس پہ تھے، وہ خواتین تھیں، 17-18 تھیں. دے گریجویٹڈ ان 1995 ڈسمبر آئی تھنک. ہم لوگ 1996 جون میں ہوئے تھے، گریجویٹ ہوئے تھے. اس وقت چیف عباس خٹک صاحب تھے، اور بیر جی بھٹو شہید جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھیں. تو انہوں نے پوچھ کیا تھا کہ بھائی فیمیل انڈکشن بھی کریں، تو عباس خٹک صاحب نے پرومس انہوں نے پہلا کورس، شارٹ کورس تھا ایڈمن کا، ایجوکیشن کا، ان کو بلا کے گریجویٹ کروایا تھا. تو ایز سچ کوئی ریسٹرکشن نہیں. اس کے بعد ان اینڈ آن جو وہ چیف کی پالیسی ہوتی ہے، تو پریزنٹ چیف کی پالیسی نہیں ہے اس وقت اتنی خاص کہ بھائی GDPs میں فیمیل کو انڈکٹ کیا جائے، لیکن باقی برانچز میں سب کچھ آن ہے. تو یہ چیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ونس دا چیف چینجز، پالیسی چینجز. ریگنگ کے بارے میں کہا تھا، تو اس میں کہا کہ سر میں نے کچھ، اگین یہ مہا سلیم ہی ہے سر، میں نے کچھ آرمی آفیسرس کی لائیو ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل تو آرمی ہی ہوتی ہے، آرمی کی ٹریننگ سخت ہوتی ہے، ایئر فورس تو بس بہت ایزی ہے، کچھ خاص نہیں ہوتا، بچوں والی ریگنگ ہوتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ اگر ہم کمپیئر کریں یہ ٹچی قسم کا کوشچن ہے اس کو میں نے ویسے آنسر تو کیا، ہلکا پھلکا چھوٹا بولا. دیکھیں جو مین جو پاکستان کی پوری دنیا میں جو ملٹری فورسز میں ہے وہ آرمی نمبر 1 ہے. نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. میں کس ٹرم کی بات کروں؟ جنہوں نے فرنٹ پہ جا کے لڑنا ہوتا ہے. ہمارے پاس 65 کے ایگزامپلس موجود ہیں، 71 کی ایگزامپلس موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جو پاکستان کی 2 جنگیں ہوئی ہیں. 99 کی ایگزامپل موجود ہے، ٹھیک ہے. 10 پہ 10 لڑائی، 2 بدو لڑائی، جب کہ ہتھیار ختم ہو جائیں، وہ گولیاں کھانا، وہ چھاتی پہ گولیاں کھانا یا جدھر مرضی کھانا، یہ آرمی کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ تو ایئر فورس کا کام ہے، نہ یہ نیوی کا کام ہے. ٹھیک ہے. نیول جو ہے وہ اپنی فلیٹ پہ ہوتے ہیں، اور ایئر فورس جو اپنی ایئر میں ہوتی ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم یہ نان کامبیٹ زون میں ہی آتے ہیں. یعنی ہمارے انجینئرز اب جا کے بندوقیں لے کے لڑیں گے تو نہیں آگے، یا ہمارا جو ٹیکنیکل سٹاف ہے انہوں نے جا کے جنگ نہیں کرنی آگے، جنگ تو آرمی میں ہوتا ہے. تو آرمی کی ٹریننگ سخت ہونی چاہیے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. جہاں پہ بات آتی ہے ریگنگ کی، ریگنگ میں اور ٹریننگ میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. جو آفیشیل ٹریننگ ہے نا، جس میں جیسے کہ جرموک ایک ایکسرسائز ہے جس میں انہوں نے وہ 6-7 مائل طے کرنے ہوتے ہیں پیچھے پٹھو لڑکا کے گانا ہاتھ میں اٹھا کے، تو وہ ہوتی ہے ان کا سلوٹنگ ٹیسٹ. وہ ہوتا ہے بائی جو اس کو پاس کرتا ہے خاص ٹائم کے اندر، تو دے گیٹ ٹو گو ہوم فار دا فرسٹ ویکینڈ. لیکن ہمارے صرف ایک ہمیں سلوٹ مارنے ہوتے ہیں، سجے کھبے دانے بڑ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کی رائفل شوٹنگز ہم سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ٹوٹل لائف میں جو راؤنڈس فائر کیے تھے میرے خیال میں ایئر فورس میں ہوتے ہوئے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی 10 سے اوپر راؤنڈس فائر کیے ہوں. میں نے 10 بلٹس ماری، اس سے اوپر ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ہم تو جہاز والے، ہمیں اوپر سے آ کے وہ اس کی بات کریں آپ، تو وہ تو پھر ہمارے قریب نہیں پھٹکیں گے نا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایپلز اینڈ اورنجز، تو ایپلز کو آپ اورنجز سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہاں آفیشیل روٹین میں نے جس طرح بولا ان کی بہت سخت ہے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ان کے سی سروائیول کورسز بھی ڈیفیکلٹ ہیں، ان کے جنگل سروائیول کورسز بھی ہیں، سنو سروائیول کورسز بھی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بالکل ایز اے ریئل سینیریو ان کو دیے جاتے ہیں اکیڈمی کے دوران. تو یس آفیشیل روٹین ان کی ہم سے بہت زیادہ سخت ہے. اب ریگنگ جو آتی ہے وہ آتی ہے کیڈٹس میس میں، اور کیڈٹس میس جو ہے وہاں پر جو ہے نا، جس وقت جب اگر دیکھا جائے ایئر فورس میں تو آپ 2 بجے پیک اپ کر کے گھر پہنچ گئے، پھر آپ کی شام کو گیمز ہیں، اور پھر آپ کی شام کو پریپ ہے، اور لائٹس آف ہیں، ڈن. ایسے ہی ہوتا ہے.
لیکن جو ان بٹوین جو ریگنگ ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی وہی ہے جو یہاں پر ہے. اب آپ بندے کو 1000 پش اپس ہی کرا سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرا سکتے. 100 پش اپس کرا لیں گے یا گولڈن کرا لیں گے 180s, تو اسٹائل وہی ہے. اور جو آفیشیل روٹین ان کی ہے وہ سخت ہے. بس میں تو صرف ایک طرح کہہ سکتا ہوں, میرے ساتھ جینٹلمین کریڈٹس تھے ہمارے ساتھ. وہ جینٹلمین کریڈٹس جو ہیں وہ ان کے ای ایم ای کے ہوتے ہیں, انہوں نے میڈیکل انجینئرنگ کرنی ہوتی ہے, اور وہ جو کہ کاکول میں نہیں کروائی جاتی, تو اس لیے وہ ان کو ایئر فورس میں بھیجا جاتے ہیں. ہر کورس میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. جنہوں نے خاکی یونیفارم پہنا, تو گریجویشن پیریڈ میں دیکھ لیں آپ, کچھ نے خاکی یونیفارم پہنا, تو یہ ایروناٹیکل انجینئرز ہوتے ہیں. تو یہ جب آتے ہیں, یہ 6 مہینے سے پہلے کاکول میں لگا کے آتے ہیں. کم از کم ہمارے زمانے میں تو یہی تھا, 6 مہینے پہلے وہاں پہ ٹریننگ کرتے تھے, اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایئر فورس اکیڈمی میں آتے تھے, پھر یہاں پر چلتے تھے. نہ تو not even a single one has ever been in top 10 of cross country. اب یہ کاکول کے, ملٹری کے, آرمی کے جینٹلمین کریڈٹس ہیں. I can challenge, مطلب میرا تو وہ موجود ہے وہاں پہ, ریکارڈ موجود ہے. وہ ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے, نہ ہی میں نے کبھی دیکھا کہ وہ جو کم از کم وہ جو نہری مرد تھے ان میں سے کوئی اتنا جینگو ہو, کوئی اتنا وہ ہو کہ بھائی وہ کسی کے ساتھ پھڈا بھی کرے. تو جس طرح کہ میں تھا, ایسی بھی کوئی چیز موجود میں نے نہیں دیکھی ان میں. تو میں تو کاکول نہیں گیا, اس لیے I cannot say anything about them. لیکن ریگنگ میں, ریگنگ کھانے میں, رگڑا کرنے میں they had very bad reputation. ان کو نہیں, وہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں تھے جس اسٹینڈرڈ پہ ایئر فورس کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اس طرح. اب وہاں پر باقی کریڈٹ جو 500 کریڈٹس ہوتے ہیں, باقی ڈفرینٹ آرٹلری کے ہو گئے, انفینٹری کے ہو گئے, دوسرے اس کے ہو گئے, I have no idea about them. اس لیے میں آنیسٹلی رہوں گا یہاں پر. لیکن میرا ایکسپیرینس کے ساتھ تھا, ہمارے ساتھ پی آئی کریڈٹس بھی تھے, ہمارے پاس نیول کمانڈرز بھی آئے ہوئے تھے, بنگلہ دیشی کریڈٹس تھے, ہمارے پاس ترکمانی کریڈٹس تھے. تو یہ سارا ایکسپیرینس میں نے وہ سارا دیکھا, خواتین بھی تھی. تو یہ صرف میں نے کہنا تھا کہ نہیں, یہ ہم کو کمپیئر نہیں کر سکتے. آرمی ہیز ٹو بی اسٹرکٹ, آرمی ہیز ٹو بی ٹفر دین اس. بلکہ اس میں آپ کو واقعہ سنا, تو میرے کورس میٹ تھے اس وقت جب یہ کامرہ میں ہوا تھا, جو دہشت گردوں نے, اب تو فتنہ الخوارج کہتے ہیں ان کو, انہوں نے کامرہ بیس پہ جب بیک ان 2011-10 کی بات ہے, جب انہوں نے یہ ریڈ کیا تھا, تو میرا کورس میٹ بیچارہ اس وقت اسی فلائنگ تھا وہاں پہ F-57 پہ. تو یہ صبح آخر میں ٹولڈ دس قصہ بفور ایز ویل, یہ فجر کی نماز پڑھ کے بھی میس کی طرف اپنے کوارٹرز کی طرف جا ہی رہے تھے کہ درمیان میں جو ہے نا وہ گولیاں چلنا شروع ہوئی. تو یہ پھر کچن میں اس کے, اور وہاں پہ یہ باریوں کے نیچے چھپے ہوئے, اور وہ کلاشنکوفیں لے کے دہشت گرد آئے ہیں ڈھونڈنے کے لیے, ان کو نظر آ جائے کہ پھڑکائیں ان کو, اور یہ بالکل تم ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہے, نہتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلے ابھی مسجد سے, تو وہاں پہ کیا کر سکتے تھے. لیکن یہاں پر اگر کوئی ایس ایس جی کمانڈو ہوتے ہمارے پاکستان میں ملٹری آرمی کے, ویسے ہماری جو زرار ہے, 111 بریگیڈ ہے, تو وہ دہشت گرد اس کمرے سے زندہ بچ کے نہیں جا سکتے. یہ میں کم از کم شور نہتا بھی ہوتا وہ. میں نے اپنے کورسمین کو دیکھا ہوا, تمام وہ اسکنیئر دین آئی ایم, اور جب وہ ایس ایس جی کی ٹریننگ 6 مہینے بعد جب وہ واپس سے آیا تھا, تو ہی واز لائک, کہتے ہیں جس کو وہ ہلک ہوگن کی ٹائپ میں چیز لگ رہا تھا وہ. تو what about the people who are born in زرار کمپنی 111 بریگیڈ میں جو پیدا ہوتے ہیں, تو بھائی یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. ہاں, جہاز میں آپ بٹھا دیں کسی آرمی والے کو یا کسی نیوی والے کو, اس نے کیا کر لینا ہے وہ جو انڈین کے ساتھ ہوتا ہے, جو اگین اٹس دا مین ناٹ دا مشین. تو اس کو کمپیئر نہیں کر سکتا. Anyhow, let's move on to next question quickly. اچھا, یہ ہیں جی ربیکا اکرم, انہوں نے کہا جی کہ سر فرسٹ کب ہوتی ہے ٹریننگ کے کتنے ٹائم بعد, کیا ابھی بھی یہ ٹریڈیشن ہے سر؟ اچھا, وہ ٹریڈیشن, وہ جو میری سیکرٹ بیل ٹریڈیشن جو تھی جس میں نے کہا تھا کہ پشت شریف پہ 13 وہ مارے جاتے ہیں, بیلٹس ماری جاتی ہیں. This is a very old tradition and I think it's still going on. یہ بالکل ہے, خواتین میں نہیں ہوتی, لیکن جو میل کیڈٹس ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے, ابھی بھی ہے. اور میں بتا چکا ہوں کہ 13 گھنٹے آپ کے سولو کے ہوتے ہیں. اچھا, کتنے جوائننگ کے کتنے عرصے بعد, جو لانگ کورس ہوتا ہے 3.5 سال کا, اس میں آپ 2 سال بعد 2 years آف بیچلر کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ تیسرے سال میں فلائنگ شروع کرتے ہیں. تو جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں 2 سال کے ہو گئے یا 2.5 سال, سے میرا کورس 2.5 سال کا تھا. ہم اگر اصل میں شارٹ کورس میں نہیں تھے, ہمارا پرماننٹ کمیشن تھا, لیکن اس وقت حالات ایسے تھے پریسل ترمیم کی وجہ سے کہ انڈکشن بند ہو گئی تھی ایئر فورس میں,
اور 98 GDP کے بعد 1.5 سال تک کوئی کورس نہیں گیا تھا. تو اکیڈمی ہیڈ نو GDP pilots if 98 GDP got graduated. تو نیچے کوئی GDP کا کوئی تھا ہی نہیں. پھر انہوں نے پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ 2.5 سال میں ہے. اور یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میرا 8ویں 10ویں اور FSC میرے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ ہمیشہ شارٹ کورسز کریں. تو ابھی جی ٹاپ 5 things 321 جس میں میری ویڈیو تھی ہاؤ از اے کیڈٹ ٹرین ان فرسٹ 3 months آف پاکستان ایئر فورس. وہ جس میں ٹیسٹ میں بتایا تھا میں ٹوائس ناٹ ریکمینڈ فرام پاکستان ایئر فورس ناؤ. مائی فادر واز ان ایئر فورس ایز آفیسر and I see potential in myself, but I deeply think that I didn't prepare well for my SSB, especially psychological tests. So can I contact you? Is there any number of you to evaluate about things and guide me as I see opportunity after getting a degree and becoming SSC GDP officer? جب میری ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں. میں چونکہ بہت بتونگڑا ہوں, باتیں بہت کرتا ہوں, تو میں کوئی ڈیٹیل چھوڑتا نہیں. اگر آپ تحمل سے بیٹھ کے میری ویڈیوز فرام مائی جو میں نے انیشیل ٹیسٹ سے بنائی ہیں وہاں سے ساری میری اردو میں ہو رہے ہیں. اس سے پہلے میری انگلش میں ہوتی تھیں, لیکن میں نے کہا نہیں, اٹس فار مائی نیشن سو آئی ول ڈو اٹ فار ان اردو. وہ ہیں کافی لمبی لمبی ہیں, 50 منٹ کی, 40 منٹ کی, 60 منٹ کی ویڈیو ہے. لیکن میں نے ایک ایک ایسپیکٹ کو بالکل جنرل, ایون جو آپ کے جو سائک ویریویشن ٹیسٹ ہیں, جو آپ کے ISSB کا ایک ٹیسٹ ہے, آپ کا گروپ ڈسکشن آ گئی, آپ کا لیکچر ایڈ آ گیا, آپ کے آبسٹیکلز آ گئے, آپ کے GDO ٹاسک آ گئے ڈفرینٹ قسم کے, آپ کے ملٹری پلاننگ آ گئی. ایوری تھنگ آئی ہیو لائک وہ کیا کہتے ہیں اس کو کرسٹل کلیئر میں نے اس میں بیان کی ہوئی ہے. تو واٹس ایپ نمبر میرا واٹس ایپ آن ہو گیا, تو if you can contact me, just to contact me. میں آج کل صرف اپنے ونٹر کیمپس چل رہے ہیں میرے اپنے اسکول میں, اس میں بزی ہوں تھوڑا بہت. 9 سے 7 بجے کلاسز ہوتی ہیں, اس لیے دن کو میں جواب نہیں دے سکتا کہ میں شام کو میں فری ہوتا ہوں. just call me any time سے. اچھا جی, یہ عاشر جلال صاحب نے کوئی ہیلو سر نیڈ سم انفارمیشن اباؤٹ ایئر ڈیفینس برانچ. ہم اس میں کچھ اسپیسیفائی بھی تو کریں کہ ایئر ڈیفینس برانچ میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایئر ڈیفینس برانچ میں کیسے جانا ہے. ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو فلائنگ سے سسپینڈ ہوتے تھے وہ ایئر ڈیفینس میں چلے جاتے تھے یا پھر ایڈمن میں چلے جاتے تھے. 2 ہی برانچز ہوتی تھی اس وقت, یا برانچ چینج کر کے ایک میرے کورس میں زرار ان کا نام تھا, وہ نیوی میں گئے تھے, اور ایک نادر سلمان وہ گئے آرمی میں. تو 2 نے چینج آف برانچ کر لیا. ایک ہمارے سینئر ہوتے تھے, ڈیلیگیٹ تھے, وہ 98 GDP کے ہمارے ساتھ 99 میں. انہوں نے PCS جو پبلک سروسز کمیشن ہوتا ہے, PSC پبلک سروسز کمیشن PSC, وہ پاس کر کے وہ 3 سال کے ڈیپوٹیشن کے لیے پولیس میں چلے گئے تھے. پھر 3 سال وہ وہاں پہ لگا کے پھر واپس ایئر فورس میں آ گئے تھے. تو اس میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو ایئر ڈیفینس جو ہے وہ تو ڈائریکٹ انڈکشن ہے, لیکن ایسی اس کے بھی کرنی پڑتی ہے. سو آسک می آئی تھنک یو وانٹ ٹو. جی اب جو ہے روحان, مائی اولڈ بڈی, مائی اولڈر سبسکرائبر روحان علی سر, ڈو اے ویڈیو آن پریڈ کمانڈس. بھائی سب کر تو دیے میں نے, وہ 160 کی تو 161 کی جو ڈیوریشن پیریڈ تھی ساری میں نے اس میں کمانڈ ساری میں نے بتائی ہیں کہ کیا کیا کمانڈ ہوتی ہیں اس میں, دوبارہ جا کے دیکھ لیں. اچھا جی, یہ ہیں جی شہراج اولاق, ان کا تھینک یو سر. گورنمنٹ کالج, اچھا ہاں, ان کا وہ تھا کہ FMA میں انہوں نے اپلائی کرنا ہے, اور مجھ سے پوچھا تھا کہ کون سے کالج میں جاؤں, پروفائلنگ ویسے تھے کہ میں نے وہی کہا کہ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ ایوری ویئر ان دا لائف. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ فورسز میں ہی جائیں. تو اگر میرے پاس یہ آپشن ہوتی کہ میرا میرٹ ایک اچھے کالج میں آ رہا ہے, تو میں آئی ووڈ ہیو گون فار اے گڈ کالج. دیٹس اٹ پیریڈ. یہ ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ فورسز میں ہونا نہ ہونا ایک تو لک تقدیر وہ بھی ہے, اس کے علاوہ میرٹ بھی ہوتا ہے اس میں, وہ شک نہیں, لیکن اچھے کالج میں جانے کی کوشش کریں. سو دس واٹ آئی کوڈ سجیسٹ. میں نے اس کو وہ کہہ بھی دیا, لیکن میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ میری کافی سے میں نے وہ کوشچن اینڈ آنسر سیشن نہیں لیے تھے, تو آئی شوڈ ڈو فار دیٹ ون. اچھا جی, آخری کیا ہے جناب, مہا سلیمی ہے کہ سر ایئر فورس اکیڈمی میں بھی گھر والوں کو ویکلی لیٹر لکھا جاتا ہے جیسے PMA میں لکھا جاتا ہے, اور یہ اچھا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی, لیٹر آپ لکھ سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا PMA والے کیسے لیٹر لکھواتے ہیں. ہمارا تو یہ تھا کہ سمپل لیٹر ہوتا تھا, ٹھیک ہے, جب میں لکھا
میں نے تو مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ لکھا ہو کبھی کرونا کو خط. عید پہ کارڈ شارڈ بھیجتے تھے پشاور سے جا کے کرتے تھے حیدرآباد سے, اور عید کارڈز وہ گریٹنگ کارڈ بھیج دیتے تھے ہم. ایز سچ لیٹرز میں نے تو کبھی نہیں لکھے, نہ ہی میرا کبھی کوئی لیٹر آیا مجھے. ابو کا میں لکھتا تھا خط, اور ابو کا بھی آتا تھا. یس بیکاز ہی واز ان یو اے, وہ سعودی ایئر فورس میں تھے, تو اس لیے ان کو میں خط لکھتا تھا. وہ پیسے مانگنے کے بھائی پیسے بھیج دو. ابا جی میرے بھی فورسز میں رہ گئے, کہتے ہیں پتر پیسے تو کوئی نہیں لوڑے, ادھر سے خرچہ پورا کر. ابا جی تھی کچھ تو کرو. لیکن بہرحال وہ ایسے ہی مطلب واک مین لینا ہے. اس وقت سی ڈی مین چلے تھے پرانے, تو واک مین ہوتے تھے نا وہ جو کیسٹ ڈالتے تھے, وہ چھوٹے اس میں ٹوٹیاں ڈالی جناب یہ دم مست کلندر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس میں نیا سی ڈی مین آیا تھا, 1700-1800 روپئے پاکستانی کو ملتا تھا اس کو, پشاور حیات آباد باڑے سے. اس کے میرے ابو سے پیسے مانگے, میں نے کہا پر اتنے ہو جائے کوئی پیسے نہیں دیتے سی ڈی مین کے, جا دوڑا اپنا. تو لیکن ہمیں یہ کہا گیا تھا, ہمیں وہ لکھا ہوتا ہے ہمارے ٹیلی فون سیٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یور کال کوڈ بی ٹیپڈ, سو بی کیئرفل آن دا فون. اور لیٹرس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیٹرس سینسر ہوں گے, لیکن ہمیں ہمیشہ ون ویسے ہی لیٹرس ملتے تھے جیسے گھر والے بھیجتے تھے, جو جن کو بھیجتے تھے. تو کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی نے وہ کاٹ کے اس میں چیک کر کے اور پھر دوبارہ اس کو چیپ بھی لگائی ہو, نہیں. اچھا جی, آخری کوشچن ہے جی سر, کین یو, کون ہے جی یہ اسامہ ورک. اچھا میرے پاس سمجھا میوریک نام ہے, او ایس اے میوریک, میں نے غور سے دیکھا میرے کو نہیں, یہ اسامہ ورک صاحب ہے. Sir, can you kindly tell about the short services offered to GDP branch? Like, do they get converted to permanent commission? وہ جس سے میں نے بتایا یار کہ yes, you get to choose the short services commission. جس سے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ پور کر رہی. تو اب ہمارے پاس جہاز زیادہ ہے ماشاء اللہ, جی ایف تھنڈر نے بھی اپنی فل کیپیسٹی شروع کر دی ہے. تقریباً 20 سے 30 جہاز جو ہے وہ ہمارا ہمارا کمپلیکس پر ایئر جو ہے نا وہ انڈکٹ کر رہا ہے ایئر فورس میں ہر سال. یہ کیپیسٹی اور آگے بڑھ جائے گی, تو 20 سے 30 جہاز ایکسٹرا پر ایئر آنے کا یہ 2020 سے اسٹارٹ ہو گیا. تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی 200-250 کے قریب جی ایف تھنڈر موجود ہیں ڈفرینٹ بلاکس کے, بلاک 1, 2 اور اس کے بعد 3 کے. تو اس کے لیے ہمیں مور پائلٹس آر ریکوائرڈ. تو جب مور پائلٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں تو پھر اس میں پھر جو ایئر فورس پر شارٹ کورسز بھی انٹروڈیوس کرا رہی ہے, کیونکہ وی نیڈ مین پاور ناؤ آن دی. اب ہمارے پاس جہاز بہت ہیں اور ماشاء اللہ ویپن بیٹل ٹیسٹڈ جہاز ہیں, اور ماشاء اللہ ابھی تو 10-12 ملکوں نے آرڈر بھی دیے ہوئے ہمارے جہازوں کے الحمدللہ. مطلب پاکستان ایئر فورس وہ کماؤ پوت بن گئی اب. تو اس کے لیے جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں نا کسی بھی برانچ میں, ایون جو 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے, میرا کزن ہے وہ میٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور اس نے 6 مہینے کا میٹ کا کورس کیا تھا اکیڈمی سے, اور ہی گریجویٹڈ ایز اے فلائنگ آفیسر. ناؤ ہی از سینئر موسٹ پائلٹ لیفٹیننٹ. 2011 میں وہ گریجویٹ ہوا تھا, تو ابھی وہ بس ریگسٹر آنے والی ہوں گے. بس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کی جو, کیونکہ وہ اس وقت جب وہ اس نے کمیشن لیا تھا تو ہی واز اباؤٹ 27-28 ایئرز آف ایج, ٹھیک ہے. تو اب وہ ہو گیا 43-44 ایئرز آف ایج. تو 60 یا 62 جو ہے آپ کی لمٹ ہوتی ہے, تو آپ پھر اس میں گراؤنڈ برانچ میں آپ زیادہ ترقی آگے نہیں کر سکتے. لیکن جی ڈی پیز میں آپ کا وہ فل فلیش فاسٹ مطلب 2 سال میں آپ فلائٹ اٹینڈنٹ بن جاتے ہیں, 5 سال میں آپ اسکواڈرن بن جاتے ہیں, اس کے بعد تقریباً 10 سال میں آپ ونگ کمانڈر, یہ میں گریجویشن کی بات کر رہا ہوں, 10 سے 12 سال میں ونگ کمانڈر بن جاتے ہیں. اس کے بعد یہ 18 سال کے بعد آپ گروپ کیپٹن بن جاتے ہیں. 18 سال کی سروس کے بعد پھر 21 کی سروس میں آپ ایئر کمانڈر بن گئے. پھر جب 24 سال کی سروس ہوگی 24 کے اوپر تو آپ اے وی ایم بن جاتے ہیں. اب ہمارے کورس کو ہو گئے ہیں 1996 پورے جناب ہو گئے ہیں الحمدللہ, اس سال 30 سال ہو جائیں گے. سو 30 ایئرس, اور ہمارے پاس سینئر موسٹ اے وی ایمس موجود ہیں. سو یہ اس کا جو ہے اسٹرکچر یہ ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا کوشچن آنسرس 29 منٹس, نو پرابلم. اب ہیں جناب ہماری اسٹوری. تو میں اب کیئر پہ ہم سلیکٹ ہو گئے, آ گئے جناب. نیکسٹ ڈے ہم نے رپورٹ کیا کیئر اسکواڈ میں, اور ہمیں آفیسر نے ویلکم کیا, بٹھایا, جوس پلایا, ہمیں بریفنگ دی کہ بھائی مبارک ہو, آپ ون آف دا سلیکٹڈ لاٹ ہیں. اور یہ جہاز ریزن بتائے, وہ ریزن میں جس طرح پہلے بتا دیتے کہ پریشر ڈرمنگ کی وجہ سے ہم T-37 کو فلائی نہیں کر سکتے تھے, جو کہ ہمارا بیسک فلائنگ ٹرینر تھا فار ڈیکیڈس, یعنی فرام 19
69-70 آنورڈس، یعنی یہ 70 کی دہائی میں آیا تھا. سو 70-80 اور اس کے بعد یہ mid-90s چل رہا تھا. تو 25 سال سے وہ ہمارا ٹرینر تھا BFT میں. اینڈ آل آف سڈن سب کچھ ختم. جو ہمارے اپنے ملکیت میں تھے 8-10 دانے وہ ہم اڑا سکتے تھے، وہ انف نہیں تھے پائلٹس کے لیے. تو پھر یہ جو 1986 کا جو Sabre 2 کا پروگرام تھا اسی کو ری ماڈل کر کے انہوں نے، جیسے مجھے نہیں پتا چائنیز نے کیسے کیا، بٹ وی گاٹ آور فرسٹ کیئرس ان جنوری 1995. پہلے جو 6 کیئرس ملے تھے، 8 ملے تھے، لیکن 6 پہلی کھیپ میں آئے تھے، دوسرے پھر 2 پھر بعد میں آئے تھے. اگین پروڈکشن میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب میں تھوڑا سا اس پہ ایکسپیرینس بتاؤں گا. اس میں تھوڑی سی ڈیگریڈیشن ہو جائے گی چائنا کی، لیکن اگین فالنگ ڈاؤن از ناٹ دا ورسٹ بٹ اسٹیئنگ ڈاؤن از. چائنا نے FT5 بنایا، کچھ اتنا خاص شاد نہیں تھا. FT6 کاپی تھی MiG-16 کی. پھر FT7 بنایا جو MiG-21 کی کاپی تھی. ٹھیک ہے، تو چائنا رشین ٹیکنالوجی کو کاپی کرتا تھا میکسیمم. تو یہ کیٹ کی اگر آپ شکل بھی دیکھیں نا تو اس کی کسی بھی صورت میں یہ رشین جہاز نہیں لگتا. یہ F-16 سے بہت مشابت رکھتا ہے، میں تو یہ کہوں گا. اس کا ونگ سپین، جو ونگ اسٹائلز ہیں، ڈیزائنز ہیں، وہ بھی سارے اسی طرح کے ہیں. اور جہاز سے کاکپٹ بھی ماشاء اللہ زبردست تھا. جب ہم لوگ یہ اس کے انیشیل ہمارے ہوئے، پھر اگین جس طرح ہم جہاز پہ جاتے ہیں تو جو ATTs ہوتے ہیں ہمارے وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس میں تمام جہاز کے سسٹم پڑھا جاتے ہیں. مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، یہ جہاز پاکستان پہنچ چکا ہے. اس کی چیک لسٹ ہی نہیں ہے. چیک لسٹ کیا ہوتی ہے کہ انجن کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، بند کیسے کرنا ہے، کھولنا کیسے ہے، کون سے انجن کس ٹائم پہ کیا کیا پرفارم کرنا ہوتا ہے، وہ چیک لسٹ یہ ہمارے انسٹرکٹرز نے خود بنائی. اسی میں جنوری سے لے کر یہ اگست تک کے ٹائم میں پاکستان ایئر فورس کے انسٹرکٹرز نے بنائی ہے. اور مجھے یاد ہے بڑی خوبصورت قسم کی میرون کلر کی ایک سافٹ قسم کا وہ اس کا تھا کور، اور بڑی خوبصورت قسم کی، وہ جس طرح البم کور نہیں ہوتا اس طرح کی فلپ کر کے بناتی تھی. اور درمیان میں پیجز بھی لگے ہوئے تھے کارڈ بورڈ کے، بڑے سفسٹیکیٹڈ لیمینیٹڈ پیجز تھے اس کے. اور وہ انہوں نے ایک وہ بنائی تھی کہ کس طرح سے جہاز کے انجن کو اسٹارٹ کرنا ہے، کیسے بند کرنا ہے. تو اس میں کچھ اتنی چیزیں لکھی تھی. کوئی ایمرجنسی کیونکہ یہ ٹیسٹڈ نہیں تھا. یہ پروٹوٹائپ آیا ہی پاکستان میں اڑنے کے بعد. وہاں پر جو پاکستانی بیٹس نے اڑایا اس کو وہاں پہ، اور وہاں سے سیدھا پاکستان آ گیا. وہاں پر انہوں نے تک سولو نہیں کی تھی. اتنی وجہ سے نجات بنا. اس لیے آپ کو ہسٹوریکلی اس کے بہت سارے چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں کہ بھئی کس نے بنایا، یہ کب شروع ہوا. جاولین پا اس کو کہا جاتا ہے چائنیز میں. اور اس کا چنگدو 8 کے نام سے، چنگدو 8 بکس، اور مجھے ریزین سے نام نکلے، لیکن میں یہاں پہ ڈسپلے کر دوں گا تھوڑی دیر میں. ابھی ساتھ ہی کرتا ہوں اس کا جو چائنیز میں جو نام ہے. تو یہ جہاز جہاں پہنچ گیا. اب آگے اب میں یہ تھا T-37 سے زیادہ، یہ 0.9 ماک کی اسپیڈ تھی، یعنی اسپیڈ آف ساؤنڈ سے تقریباً تھوڑے سے مائلز جو سے کم تھے. تو چونکہ ہائی اسپیڈ جہاز تھا اور اس کی مینوریبلٹی بھی زیادہ تھی. تیز جہاز جتنی اسپیڈ زیادہ ہوگی اس پہ جتنا آپ ٹرن کریں گے تو آپ کا جی پریشر اتنا زیادہ آئے گا. تو اس لیے اس کو اڑانے کے لیے آپ کو جی سوٹ پہننا پڑتا ہے. جی سوٹ کو جو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جسٹ جب جیز آپ پل کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ یہ اس میں ہوا بھر جاتی ہے. تو جب آپ کو باڈی مسلس ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اکٹھے، تو پھر آپ کو پریشر فیل نہیں ہوتا. اور وہ جی سوٹ ہر بندے کا علیحدہ بنتا ہے اس کے سائز کے حساب سے. یہ نہیں کہ ڈنڈے کے بازار سے لے کے اس کی الٹریشن کر دیں، وہ حساب نہیں ہوتا. تو وہ ہمارے ابھی تک بنے ہی نہیں تھے. اتنی ایمرجنسی میں ہم وہ بھیجا گیا وہاں پہ. ہمارے جی سوٹ ابھی تک بنے نہیں تھے. تو پہلے دن جب ہم پہنچے وہاں پہ، خیر وہ ہمارے ٹیسٹ وغیرہ اسٹارٹ ہوئے، پھر ہمیں ٹیلر کے پاس بھیجا گیا. ٹیلر نے ہمارا ناپ شاپ لیا. وہ اس میں آپ کی ٹانگوں کی چوڑائی ہوتی ہے. اب میرا جو ٹانگوں کا حساب تھا، جو میں نے بتایا ہوا کہ میرا سوکھا سڑا تھا، مجھے کسی کا بھی جی سوٹ پورا نہیں آ سکتا تھا. میرا بھی یہی ہوتا ہے، میرے بھی اگر کمر کسی پینٹ کی مجھے فٹ آ جاتی ہے نا، تو وہ میرے وہ گھٹنوں سے تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، تھوڑی سی نیچی ہوتی ہے. اور جس کی مجھے لینتھ پوری آ جائے تو اس میں میرے ایسے 10 بندے آ جائیں گے. تو مجھے اسپیشل پینٹس بنانی پڑتی ہیں. اور انہوں نے جی سوٹس کے آرڈر کیے. ہمارے پاس جی سوٹ نہیں پہنچے ابھی تک. پھر ٹائم لگتا ہے آف کورس، کیونکہ ٹیلر خود بناتا ہے ان کو. تو اس میں پائپ سا لگا ہوتا ہے، وہ پائپ جا کے ہم اس میں انجن کے ایک اس میں دیتے ہیں، آؤٹلیٹ میں دیتے ہیں. تو اس میں انجن سے ہی جو ہے نا وہ ہوا بھری جاتی ہے جب whenever it's required, whenever the G's are being pulled. تو ہمارے ADDs بھی ہو گئے. ADDs میں اگین ایز یوزول میں ٹاپ پہ تھا کہ اب یہ نیا جہاز ہے. تو دکھاؤں گا بھیا، اب میں اپنی جو ہے نا وہ چیک کر رہا ہوں ACR کہ بھائی
ٹھیک ہے، ایتھلیٹکس میں بہت اچھا چلا جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جناب ڈرامیٹکس کلب میں پیروڈیز بنانا، یہ سارا کچھ کرنا وہ بھی میرا ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے. فلائنگ میں سب سے پہلے FST کی میں نے کورس کی، اور پھر میں KA پہ بھی سلیکٹ ہو گیا ہوں. اور BTTs میں نے اس میں بھی ٹاپ کیے تھے، اس میں بھی ٹاپ کیے ہیں. ہمیں گریڈ کا نہیں پتا ہوتا کتنے گریڈز ملے ہیں گریجویشن پہ، ہمیں نہیں بتاتے فلائنگ کے. تو K8 کی فلائنگ جب اسٹارٹ ہوئی تو پہلا جو مشن تھا ہمارا ایریا فیم، میرے IP اناؤنس ہوئے تھے سر شاہد، ان کا نام سر شاہد تھا، جو میرے ٹیچر سر میں آخری IP تھے جو میں لاسٹ میں فلائی کیا، ان کا نام سر شاہد تھا. اور میرے انسٹرکٹرس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی قسمت میرے ساتھ فلائی کرتے ہوئے اچھی نہیں تھی. تو ہم نے اڑائے اس کے مشن جب اسٹارٹ کیے تو ایک ڈفرینٹ اس کا وہ تھا، بالکل ڈفرینٹ. میں جب ایریا فیم میرا تھا سر علی کے ساتھ، اس وقت وہ فلائی لیفٹیننٹ علی تھے، ان کے ساتھ میرا ایریا فیم تھا. میں گیا ان کے ساتھ، تو اب ہم مشاق سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہی سمجھ لیں کہ آپ رکشا چلاتے ہوئے آپ کو مرسیڈیز پہ بٹھا دیا جائے. تو رکشے میں تو ہینڈلنگ جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے نا، مرسیڈیز جو ہے وہ تو اسموتھ پاور ہینڈل ہے، ٹھیک ہے، ہائیڈرولک پریشر ہے، سارا کچھ. تو ہمارے ساتھ بالکل یہی ہوا. مشاق میں ہم اس کو اڑاتے تھے، 10 مارا ادھر مارا تو وہ یوں گھومتا تھا ادھر مار، تو اس کے ساتھ دھنگا مشتی لگی رہتی تھی پورے نا پورے مشنز کے دوران. وہ سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ نہیں تھا مشاق، لیکن اٹ واز دی مدر آف دی آل ایئر کرافٹس. مجھے آج بھی سب سے بہترین جو پسند ہے وہ مشاق کی میں نے. تو ایریا فیم میں جب گئے ہم تو انہوں نے مجھے ایریا سے دکھا دی کہ اب وہ چونکہ زیادہ بلندی پہ ہم 20,000 منیمم پہ فلائی کرتے ہیں، اور مشاق جو تھا ہم 8,000 میکسیمم فلائی کرتے ہیں. اس سے تو دنیا ہی ہوتا نظر آ رہی ہے. میں جیسا بتایا میرا پہلے جہاز میں ٹوٹل 2 دفعہ ایکسپیرینس تھا پیسنجر جہاز میں، اور C-130 پہ جتنا بھی ایکسپیرینس تھا اس میں تو ہمیں باہر کھڑکی سے نظر ہی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہم لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ جالیوں پہ اس لیے وہ پرسیپشن نہیں تھی. لیکن جب یہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ 20,000 فٹ کی بلندی پہ فلائی کرے تو نیچے دنیا ہی ہو نظر آتی ہے. Especially once you are diving towards the hour. میں نے کہا یہاں what's your favorite maneuver؟ میں نے کہا سر my favorite maneuver is aileron roll، جس میں آپ اس کی نوز کو روٹیٹ کرتے ہیں ہرائزن کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ show me the aileron roll. یہ اپنا فرسٹ تھا مجھے کہ ایئر کے کنٹرول یا ٹیک آف کے بعد ایریا میں جا کے ساری ایئر دکھا کے. اوکے سر. تو مجھے اسپیڈس کا بھی پتا. میں نے کہا سر مطلب what are the speeds to perform this maneuver؟ اس نے کہا 130 knots اس کی. اوکے سر. اب طریقہ تو وہی ہوتا ہے. تو مشاق پہ ہم کیا کرتے تھے جب جہاز کو ڈرائیو میں ڈالنا ہے تو بھی ہولڈنگ دا پاور ان دس ہینڈ، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو تقریباً پریشر لگتا تھا اور اس کو ہم لوگ نیچے یوں کیا. تو میں نے جب اس کو پہلے جب یوں جھٹکا مارا جہاز کو، جب جیسے یہ کیا نا، اس نے تو ایک دم اتنا ریئیکشن اس کا فاسٹ. جیٹ انجن ہے بھائی، وہ پسٹن انجن تو ہے نہیں ہے، جیٹ انجن ہے اس میں. فوراً اس نے ریئیکشن دکھا، جہاز گیا نیچے اور میرا سر جا کے لگا اوپر. نیگیٹو چیز آئی. نیگیٹو چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک دم اپنے جہاز کو نیچے کرے تو جہاز ہی چلے جاتے ہیں، آپ وہیں رہتے ہیں. تو میں نے جا کے پہ سر لگتا جا کے. تو اچھا پیچھے وہ پیچھے بیٹھے نہیں سر، وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے. ہم پہلے مشن میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ آگے ٹینڈم سیٹ رینج میں اس کی. مشاق پہ سائڈ بائی سائڈ بیٹھے تھے، اس میں ٹینڈم سیٹ سے. تو اس میں جب پہلا مشن تھا ہمارا اس میں وہ آگے بیٹھے، اس کے بعد ہم پیچھے، لیکن بعد میں پھر ہم فرنٹ پہ اور وہ بیک پہ. تو وہ کچھ نہیں بولے. یہ ہمارا RT سے وہ CM بٹن کے تھرو آپس میں بات رابطہ ہوتا ہے. 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک سے ATC یا ٹاور کو، اور ایک سے آپس میں جو بات ہوتی ہے تو وہ پش کر کے ہم کرتے تھے. جی اب مجھے سمجھ آ گیا مجھے نہیں اس کو اس طرح نہیں کرنا. خیر نیچے لے گیا جہاز میں. جب وہ گیا 130 knots approaching 130 knots pulling up on the horizon، وہاں پہ ہم نے کرنا ہوتا ہے 7 پر مشاق بتایا ہوا چیک اینڈ دین رول، اور پھر رول دیتے ہیں. میں نے مشاق بڑا صاف کیا، اس کو میں نے لے گیا جناب ہورائزن پہ آیا چیک، اور جیسے ہی میں نے اس کو لیفٹ پہ رول کیا، ساتھ فل رڈر دیا جس طرح مشاق پہ ہم دیتے تھے. یقین کریں کہ جہاز نے لیس دین اے سیکنڈ، وہ بالکل یہ مشاق پہ کیا تھا، یہ اس کی رولنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کم از کم اور ایٹ لیسٹ 2 سیکنڈ لگتے تھے اس کو، 2 or 3 seconds فار کمپلیٹنگ اے رول اراؤنڈ ایکس ایکسس. اس نے لیس دین اے سیکنڈ. اور پھر وہ جیسے میں نے وہ تو طریقہ نکل جا رہا، میں نے اس کو روکا، وہ فوراً رک گیا. اب وہ ایرر رول میں نے روکا جب تو کوئی اس قسم کی کنڈیشن تھی میری، اور میرا سر جا کر ٹس کر کے پھر آ گیا پنڈیا نے ڈز. میرے جو سر تھے انہوں نے سر نے کہا اوے یہ مشاق نہیں ہے، یہ جیٹ ہے. دس از کالڈ جیٹ فلائنگ.
تو یہاں پر آپ نے یہ بڑے قدم والا صاحب نہیں کرنا، سیدھا نظر انہوں نے کہا سوفسٹیکیشن، اس میں پیار محبت سے، یہ جو ہے یہ والا صاحب نہیں ہے، یہ تو میں پنڈ کی لڑکی نہیں پھنسائی، اسی سے بولا مجھے کہ جس کو تم جو ہے نا وہ حال چلا کے دکھاؤ گے اور یہ تم نے اس طرح وہ کرنا نہیں، یہ برگر کلاس ہے۔ اچھا جی سر جی۔ پھر انہوں نے مجھے راؤنڈ کر کے دکھایا، میں تو بوریت سی مر گیا، مطلب پایا سے آ رہا ہے وہ جہاز آیا اوپر، انہوں نے روٹیٹ کیا نوز کے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے روٹیٹ ہو رہا ہے، چلو جی یہ اس طرح ہوں گے آج کے بعد معاملات۔ میں نے کہا اوکے سر۔ تو وہ میں کہا تھا کہ اس میں سفسٹیکیشن بہت زیادہ آ گئی اب وہ والا صاحب نہیں تھا کہ گدوں کی طرح میں اس کو جہاز کو لا رہے ہیں، اب آپ نے بالکل سفسٹیکیٹڈ رہنا ہے اور اس کو اتنی ہی ان پٹ دینی ہے جتنی اس کو چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دینی، ورنہ اس نے جو ہے نا وہ اس سے زیادہ آپ سے زیادہ ایفیشینٹ ہے، وہ جیٹ انجن ہے وہ، تو آپ نے اس کی لمیٹیشن کے اندر رکھتے ہوئے ہر چیز پرفارم کرنی ہوتی ہے، چیزیں وہی پرفارم کرنی ہے لیکن اب آپ کا ہینڈلنگ اسٹائل بدل گیا۔ ناؤ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اگریسو آن دا کنٹرولز، یو ہیو ٹو بی ویری سفسٹیکیٹڈ۔ اور اب جو F-16s آئے ہیں یا JT-10Cs ہیں، یہ اب فلائی بائی وائر ہیں، تو اس میں تو آپ کا ہاتھ کی موومنٹ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پریشر سینسر لگا ہوا ہے، اور اس میں سمپل، اب جو اس میں جو ویڈیو گیم والے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں، میں ویڈیو گیم نہیں کھیل سکتا، میں ڈرون تک نہیں اب چلا سکتا، گاڑی تو دور کی بات ہے، کار بھی نہیں چلا سکتا، میں ڈرون ہی آپریٹ کر سکتا ہوں، مجھے فیلنگس نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ جہاز I have to be in the cockpit and get that pressure feeling on my butt and on my head all over the body otherwise۔ اور یہ تو ایریا فیم تھا۔ اس کے بعد پھر 2 ایمرجنسیز ماری ہوئی بڑی بڑی مزاحیہ قسم کی۔ ایک میں اگین میرے جو سورٹ آف آنر تھے فاروق صاحب، وہ ہم سے آگے لینڈ کیے، انہوں نے لینڈ کیا، میں ان کے پیچھے ان کے ونگ پہ آ رہا تھا، تو نمبر 2 لینڈ تھا۔ وہ جب لینڈ کر کے گئے تو ہمیں تو نہیں سمجھ کیا ہوا ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کو لگا کہ جو ان کو جھٹکے لگی ہے، میں بعد میں بتایا۔ تو خیر وہ انسٹرکٹر نے جہاز کو لیفٹ رن وے کی لیفٹ سائڈ پہ جا کے روک دیا، ہمیں آلریڈی فائنل پہ تھے، ہمیں کال دے دی کہ کلیئر ٹو لینڈ، تو ہم بالکل جو ہے نا وہ فلیئر آؤٹ کر رہے تھے، ہمارا 10 سے 15 سیکنڈ کا فاصلہ ہوتا ہے دوسرے جاتے تھے، تاکہ اس کی جو جیٹ ٹریش ہے وہ آپ انہوں نے ورنہ آپ جو ہے انسٹال کر لیں گے۔ ہم نے لینڈ کیا، وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں، لینڈ کرنے کے بعد ہم ان کے پاس سے گزرے، بالکل سے ٹرک والا صاحب نہیں ہوتا، میرے آئی پی نے جہاز روکا، کینپی اوپر کی، اسے پوچھا آگے کی ہوا ہے، انہیں کو پتہ نہیں یار جہاز آگے موڑ نہیں رہا، مطلب یہ انگلش میں بات ہو رہی ہے لٹرلی ٹرک والے جس طرح کرتے ونگ اسپین کا ڈفرینس تھا صرف، وہاں سے اسے بات کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس سے گزری ہے شو کر کے، اب یہ پنڈی والوں کا شو کر کے، وہ جہاز کا پہیا تھا، جیسے انہوں نے ٹچ ڈاؤن کیا ہے تو پہیا اڑ گیا۔ اب چونکہ پہیے ساکن ہوتے ہیں، جو گیئرز ہوتے ہیں وہ ساکن جو اسٹیشنری ہوتے ہیں، تو ونس دی ایئر کرافٹ ٹچز تو یہ روٹیشن کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، تو ونس دی ایئر کرافٹ ٹچ ڈاؤن روٹیشن اسٹارٹیڈ، اور وہ یعنی اس روٹیشن نے اس کو پہیے کو پہلے پیچھے لے کے گئی، پھر جس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک گیند جو ہے نا جو چھوٹی گیند اس کو ٹرن کر کے پھینکیں تو وہ جب وہ پہلا ٹپا کھائے گی تو وہ پھر آپ کی طرف واپس آئے گی، ادھر ٹپا کھائے گی تو پھر اس طرح جائے گی، یوں اس طرح وہ پینڈولم ٹائپ کا ہوتا ہے، اس پہیے کے ساتھ مسلسل وہی ہوتا، اور ہمیں تو نظر نہیں آ رہا وہ ہم لینڈ کر کے کوئی وہ 8-10 سیکنڈ تک اسی طرح جمپیں مارتا، اور پھر فائنلی ایونچولی اس کو مومنٹم بنا فرنٹ کا، اور وہ ہمارے پاس پہ جانا ہے، وہ اتنا شکر ہوا۔ خیر ان کو جہاز کو ٹو کیا، رن وے پہ پوری وہ لائن لگ گئی تھی، کھڈا پڑ گیا تھا، مطلب کوئی 2-3 فٹ گہرا کھڈا، کیونکہ پورا لینڈنگ گیئر کا جو پوری جو اس کی جو ہب تھی وہ ساری کی ساری گھس گئی اس کے اندر، تو اتنے ناپائیدار جہاز تھے یہ اس وقت۔ اسی طرح میرے جو وہ کورس میں جو فاروق کہتے تھا جو سولو فاؤنڈر تھے ہمارے، وہ میرے آئی پی کے ساتھ جا رہے تھے اس پہ، کیونکہ میں نے بتایا سولو چیک ہوتا ہے، سولو چیک سے پہلے آپ کا کراس چیک ہوتا ہے دوسرے آئی پی کے ساتھ، تو وہی CD-8-9 تھا ان کا جو کراس چیک تھا، میرے آئی پی کے ساتھ، میرا کسی دوسرے آئی پی کے ساتھ تھا، تو وہاں پر جیسے ہی انہوں نے پاور کیا فل، انجن نے کیا پوائنٹ، سنگل انجن تھا، بند ہو گیا۔ اچھا اس میں لگی ہوئی تھی مارٹن بیکر سیٹس، T-37 میں مارٹن بیکر نے ہم پیراشوٹ میں ساتھ لے کے جاتے تھے، لیتے اس کے بعد میں تو نہیں اڑایا تھا، لیکن بعد پیراشوٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس میں سیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے پیراشوٹ، مارٹن بیکر سیٹ جو، تو وہ چائنا نے پاکستان کی ریکویسٹ پہ لگوائی تھی، کیونکہ چائنا کا تو ویسٹرن کے ساتھ ہی رشین سیٹ سے لگا تھا، لیکن پاکستان کا ہمیں مارٹن بیکر ہی چاہیے، تو اس لیے انہوں نے وہ لگا کے دی تھی ہمیں۔ تو جیسے ہی وہ
میں بولا بھائی، پھر وہ انسٹرکٹر میرے انسٹرکٹر سے کہتے ہیں، فاروق کہتے ہیں وہ یار برا آیا. اس نے کہا شاید انجن فیور اس لیے برا ہوا. کہتے ہیں نہیں یار، ایک منٹ کے بعد ہی ہوتا نا سیٹ ٹیسٹ ہو جانی تھی. پازیٹیونیس دیکھیں. ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ بھائی اگر یہ انجن فلیم آؤٹ ان دی ایئر ہوتا تو مر بھی سکتا ہے بندہ. نہیں یار، سیٹ ٹیسٹ ہو جاتی ہے جاتی کہ کس قسم کی ہے اس میں، مطلب صحیح لگائی بھی ہو نا. اب یہ ہوا جی کہ میرے خیال میں 45 منٹس ہو گئے، دیٹس انف. تو میں اب اس کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں کہ 8 کے اپنے مشن کو ختم کرتا ہوں. کیسے میں ایک دفعہ فلائنگ کر کے کیٹ فلائی کر کے واپس آئے تو ہمارے فٹ بال کے میچز شروع ہونے تھے. اسکواڈن کے جو میچز ہوتے ہیں میرے پاس اسکواڈن کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، اور میں نے اس میں فٹ بال میں اپلائی کر دیا. آف کورس آئی واز اے فٹ بال ٹیم ممبر آف مائی اسکواڈن، اور میں اچھا میں نے چلتا ہے، میں بیک پہ کھیلتا تھا، اور ٹائملی میں کوڈ بی پلیئر ایز اے مڈ اور یا پھر اسٹرائکر کے طور پہ بھی میں کھیلتا تھا. تو پریکٹس میچ چل رہا تھا ہمارا. کارنر کی ایک ہٹ آئی ہے اور صابر شاہ صاحب ایز اے کیپر تھے. ہم آخری منٹ 2-3 منٹ رہ گئے تھے اس میں ختم ہونے میں میچ کے، اور پوری ٹیم نے اسکور کرنا تھا. تو وہ ٹیکنیک سیکھ رہے تھے. تو کیپر صاحب بھی بیک صاحب بھی جب وہ دشمنوں کی ٹیم میں پہنچی ہے کیونکہ آخری کارنر ہٹ ہے، سٹی کی صدر بچ سکتی ہے. میرا کوچمر تھا عمران الطاف، اس نے وہاں سے کارنر کی شوٹ ماری ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر آ رہا ہوں، اب میں ادھر سے آ رہا ہوں تو ایکشن ریپلے میں جا رہا ہوں. ادھر سے ان کا کیپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، گولی جو ہے وہ ادھر سے بال آ رہی ہے، یہاں سے میں جا رہا ہوں، کیپر آ رہا ہے، بال آ رہی ہے. میں جیسے ہی پہنچا ہوں نا، میں نے جب میں نے جمپ کرنا تھا اس کو ہیڈر مارنے کے لیے دا گول، تو میرا پیر ٹرپ ہو گیا. پیر ٹرپ ہو، لیکن میں فوراً کنٹرول کر لیا، لیکن میں تھوڑا سا جھٹکا کھا گیا. جیسے ہی میں تھوڑا جھٹکا کھایا تو بجائے سے وہ بال میرے سر پہ لگتی، ٹھیک ہے، اس جھٹکے کی وجہ سے وہ تھوڑی سی اس طرف ہو گئی. اوپر سے کیپر صاحب کا جو مکہ آ رہا تھا بال کی طرف. ٹھیک ہے جی، اب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں. اس کا مکہ بال کی طرف آ رہا ہے، میرا ہیڈ ادھر جانے کی وجہ میرا ناک اس طرف جا رہا ہے کیونکہ اس چھوٹے سے ٹرپ کی وجہ سے، اور یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ آ کے ٹچ. سب سے پہلے میرے اس کی لگی ہے، بال لگی ہے نا میرے ناک پہ. ناک دیکھیں میں پچکا ہوا ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے کوئی بھی فرنٹ میں ادھر، نو نتھنگ. اس سے پہلے تصویر آپ نے دیکھی ہے، آئی واز لائک اے گڈ نوز ہولڈر، لیکن بال لگی پہلے کی آواز آئی ہے. اوپر سے وہ کیپر صاحب کا مکہ جو مائکرو سیکنڈ پیچھے تھا بجائے بال کو لینے کا، وہ بھی میرے ناک پہ. میری تو دنیا ہی تاریخ ہوگی. وہیں سے ہم الٹے ہو کے یوں کہہ رہے ہیں ڈز انڈیا کا ڈز. پھر اس کے بعد میں 3 مہینے سی ایم ایس میرا، میری 7 سرجریز ہوئی ناک کی. 3 مہینے تک میں مکمل انفٹ رہا. That story I will tell you how I survived those 3 months. So see you next time. Allah Hafiz.